बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अब तक की सबसे इम्पॉर्टेंट और अहम खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जितने भी दावे किए वो सारे दावे ईरान ने गलत साबित कर दिए। ईरान ने मुस्तरद कर दिया है और बातचीत के ऊपर बिल्कुल भी कोई बाजू नहीं पकड़ा रहा। ईरान की जानिब से स्टेटमेंट क्या आया, उनकी फ़ौज की जानिब से, उनके सदर की जानिब से, उनके पार्लियामेंटेरियंस की जानिब से, ये बहुत अहम है। और अमेरिकन इसके बारे में क्या सोच रहे हैं और ये सारा खेल क्या हो रहा है, इंटरनेशनल खबरें, ईरान से आने वाली खबरें और डोनाल्ड ट्रंप के दावे, ये सारी चीज़ों का पोल खोल रहे हैं। अगले चंद मिनटों में मैं बहुत सारी चीज़ें आपके सामने रखने वाला हूं। नंबर एक, ये क्या वजह है कि ईरान बिल्कुल भी बाजू नहीं पकड़ा रहा। यानी ईरान की जानिब से तो अब लड़ाई हो रही है, ज़्यादा नुकसान तो ईरान का हुआ है। अगर आप ग्राउंड पे देखें, इमारतें तबाह हो जाना, लोगों की शहादत हो जाना, ये ज़्यादा नुकसान ईरान का हुआ है। लेकिन तारीख के अंदर ज़्यादा नुकसान इसराइल का और अमेरिका का हुआ है। और ईरान जंग जीतता हुआ महसूस हो रहा है अपने कम वसाइल के बावजूद। ईरान क्यों कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा, क्यों इस बात से दूर हट रहा है कि कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं? वो अमेरिका पे एतबार नहीं कर पा रहा और वो जानते हैं कि उन पर एक बड़े हमले की तैयारी की जा रही है और ईरान इस खित्ते से अमेरिका को अलविदा करना चाहता है हमेशा के लिए कि वो यहां से जाए। अब इस बारे में जो स्टेटमेंट्स हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूं। एक तो जो सिनेरियो बन रहा है ना इन मुज़ाकरात से, वो ऐसा बन रहा है जैसा पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान के खिलाफ बनाया था कि जनाब हमने तो मौका दिया, हमने तो बातचीत की, हम तो आगे बढ़ते हैं, इमरान खान ही नहीं मानता, वो तो जनाब बहुत डटा हुआ है, वो तो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर भुगतो। ये इस किस्म का बयानिया ईरान के खिलाफ भी बनाने की कोशिश की जा रही है, जैसा कि हुज्जत तमाम की जाती है। इस किस्म का माहौल बनाया जा रहा है। अगर मुज़ाकरात होंगे तो इससे बेहतर तो कोई बात नहीं है ना। अल्टीमेटली तो एंड ऑफ द डे मुज़ाकरात ही होंगे, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। मगर ईरान में अक्सर लोग ये समझते हैं कि अमेरिका ईरान से कोई रब्ता नहीं कर रहा, ना ईरान का अमेरिका से कोई रब्ता है, बल्कि ये आपस में एक ढोंग रचा रहे हैं मुज़ाकरात का और एक खेल खेला जा रहा है। और कल को ये कहा जा सकता है कि हमने तो पूरी कोशिश की है। अब ईरान मानता ही नहीं है, ईरानी क़यादत को इस बात का इदराक ही नहीं है। उन्होंने अमन की ऑफर को ठुकरा दिया, हमारी कोशिशों पे पानी फेर दिया, लिहाजा अब जंग ही वाहिद हल है अब इस मसले का। तो इस किस्म की बातें कल को की जा सकती हैं। अब ईरानी फौजी तर्जुमान का जो स्टेटमेंट है वो सबसे पहले मैं आपके सामने रखता हूँ। यहाँ बहुत सारे अखबारात ने इसको छापा है, बहुत सारे इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स ने इसको छापा है। तो जो मेन चीज़ है उसकी वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका अपनी नाकामियों को मुआहदे का नाम ना दे। ये तो पहला स्टेटमेंट है उनका कि आप मुआहदे का नाम दे रहे हैं, ये तो आपकी नाकामियां हैं और आपकी शिकस्त है। ये डोनाल्ड ट्रंप को और अमेरिका को उन्होंने कहा। ईरान की मुसल्लह अफवाज ने अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से मुज़ाकरात के दावे को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया और उसे हकीकत के मुनाफी करार दे दिया। लेफ्टिनेंट कर्नल इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने अमरीकी दावों पर तबसरा करते हुए कहा कि क्या अमरीका के अंदरूनी इख्तलाफात इस हद तक बढ़ चुके हैं कि वो अब खुद से मुज़ाकरात कर रहा है, यानी अपने आप से मुज़ाकरात कर रहा है, उसके अपने अंदर इतने इख्तलाफात पैदा हो गए हैं। उन्होंने वादे किया कि अमेरिका को अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए इसे किसी फर्जी मुआहदे का नाम नहीं देना चाहिए। उन्होंने दो टोक अल्फाज में कहा कि जब तक ईरान की मर्जी पूरी नहीं होती और आलमी मार्केट में तेल की पुरानी कीमतें बहाल नहीं होती, तब तक पुराना निज़ाम वापस नहीं आएगा। उन्होंने मजीद कहा कि हालात की बेहतरी सिर्फ इस सूरत में मुमकिन है जब ईरान के खिलाफ किसी भी किस्म की कार्रवाई का ख्याल अमरीकी हुकाम के ज़हनों से मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाए। और पहले दिन से उन्होंने कहा जी हमारा एक ही मौक़िफ़ है, ईरानी अवाम और क़यादत अमरीकी पॉलिसियों के साथ कभी नहीं चल सकते। ये तो उन्होंने क्लियरली कह दिया कि जनाब कोई मुज़ाकरात नहीं, और ये अमेरिका अपने आप से ही मुज़ाकरात कर रहा है, ऐसी कोई चीज़ नहीं हो रही। अच्छा, एक और चीज़ जो ईरानी फ़ौज के तर्जुमान ने कही वो ये कहा कि अमरीकी अड्डों ने आपको क्या फ़ायदा दिया। ये बात उन्होंने अरब ममालिक से पूछा कि अमरीकी अड्डों ने आपको क्या फ़ायदा दिया। अगर इसराइल आप पर हमला करेगा तो अमरीका जवाबन एक गोली भी इसराइल के खिलाफ आपकी तरफ से नहीं चलाएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखें अमेरिका के लिए प्रायोरिटी क्या है, अरब ममालिक हैं या इसराइल है। तो सादी सी बात यह है कि पहली प्रायोरिटी तो उनकी इसराइल है, बाद में अरब ममालिक आएंगे। जैसे ही आपने देखा कि इसराइल के लिए मुश्किलात बढ़ी तो अमेरिका ने तमाम वसाइल का रुख इसराइल की तरफ मोड़ दिया और अरबों को काफ़ी शिकवे शिकायतें भी हुए। इस हवाले से कुछ स्टेटमेंट्स भी उनके आते रहे कि जनाब इसराइल को प्रायोरिटी दी गई है, हमने तो अमेरिका के ऊपर जो है वो इन्हिसार किया था, मगर जो प्रायोरिटी है वो इसराइल को दी गई है। अब ईरान ने अपने सालसों को भी कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। जो लोग बीच में कोशिश कर रहे थे, पाकिस्तान हो गया, तुर्की हो गया, मिस्र हो गया, ओमान हो गया, कुछ और ममालिक हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ करके कोई बातचीत हो जाए। पाकिस्तान की खास तौर पे इसलिए कोशिश है कि पाकिस्तान के अंदर अवामी दबाव बड़ा शदीद है कि इस जंग में पाकिस्तान को नहीं उतरना, और अगर ये जंग दोबारा होती है तो पाकिस्तान को इस जंग में उतरना पड़ेगा। पाकिस्तान के बाद दूसरा कोई चारा रह नहीं जाएगा
کیونکہ پاکستان جب سعودی عرب کے ساتھ ڈیل کرے گا تو سعودی عرب کہے گا آؤ جنگ میں، تو ان کو آنا پڑے گا. اب پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات ایسے ہیں. پھر پاکستان امریکہ کو بھی انکار نہیں کر سکتا. اب یہ دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے امریکہ سے کہ شہباز شریف نے جو ایک ٹویٹ کیا جس کو ڈونلڈ ٹرمپ نے ایز اٹ از اٹھا کر ری ٹویٹ کر دیا، وہ ٹویٹ امریکہ سے لکھ کر بھیجا گیا تھا. یعنی وہ ٹویٹ باقاعدہ لکھ کر بھیجا گیا تھا اور اس کے اندر نیچے 3 جو نام ہیں جن کو ٹیگ کیا گیا وہ بھی امریکہ سے ہی مبینہ طور پہ لکھ کر بھیجا گیا تھا. اور یہ خبر امریکہ سے آ رہی ہے. وہاں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جناب یہ جو ٹویٹ شہباز شریف نے کیا، یہ لکھایا شہباز شریف کو بھیجا گیا اور کہا گیا جی اس کو آپ نے ایک نقطہ بھی تبدیل نہیں کرنا، اور شہباز شریف صاحب نے وہ ٹویٹ کر دیا. اس کو ڈونلڈ ٹرمپ نے وہاں پہ اٹھا کے ری ٹویٹ کر دیا، اپنے اکاؤنٹ سے اس کو شیئر کر دیا. لیکن ایران نے اس کے اوپر اس کو نظر انداز کیا. ایران نے اس کے اوپر توجہ نہیں دی، حالانکہ ایرانی وزیر خارجہ کو اس میں ٹیگ کیا گیا تھا. اب ایران نے جو لوگ ثالثی کی کوشش کر رہے ہیں، چاہے وہ ترک ہیں، چاہے پاکستانی ہیں، چاہے وہ مصری ہیں، چاہے وہ رشین اور چائنیز ہیں، تو ایران نے سب کو ایک جواب دیا. انہوں نے بتایا کہ ڈونلڈ ٹرمپ 2 مرتبہ پہلے ہمیں دھوکہ دے چکا ہے اور ہم دوبارہ بیوقوف نہیں بننا چاہتے. خطے میں حالیہ فوجی نقل و حرکت اور جنگی تیاریاں، یہ یعنی جو کچھ بھی اس وقت خطے میں ہو رہا ہے ایران کی اس کے اوپر نظر ہے. وہ کہہ رہے ہیں جنگی تیاریاں ہو رہی ہیں، فوجی نقل و حرکت کو ہم دیکھ رہے ہیں. جو کچھ بھی اس خطے میں ہو رہا ہے وہ امن اور مذاکرات کی نہیں بلکہ ایک جنگ کی تیاری ہو رہی ہے. یہ مذاکرات کی جو پیشکش ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے، یہ محض ایک چال نظر آتی ہے. یعنی ایک جنگ کا ماحول ہو سکتا ہے دوبارہ سے بنایا جائے، یہ انہوں نے دعویٰ کیا. اب اس میں ایک سابق امریکی CIA کے سربراہ ہے. دیکھیں اب بھروسہ ٹرمپ کا اتنا ہے کہ ایران ٹرمپ پہ بھروسہ نہیں کر رہا ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ صرف ایران نہیں کر رہا. یہ سابق امریکی CIA کے سربراہ ہیں جان برینن. انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا لائیو ٹی وی پہ آ کر. انہوں نے کہا جی ٹرمپ سے زیادہ ایران کی باتوں پر میں یقین کرتا ہوں. حقائق بار بار سامنے آنے کے باوجود ٹرمپ انہیں تسلیم نہیں کر رہا. ٹرمپ اپنی تخلیق کردہ شکست سے جان چھڑانے کی کوشش میں ہے. جو ٹرمپ نے کیا وہ ایک ہار ہے، ایک شکست ہے. اب وہ اس سے جان چھڑانا چاہتا ہے. ٹرمپ غلط کہہ رہا ہے کہ ایران مذاکرات کے لیے سگنل بھیج رہا ہے. ٹرمپ کا یہ دعویٰ غلط ہے کہ ایران امریکی شرائط پر امریکہ سے بات کرنا چاہتا ہے. ایرانی حکومت کی جانب سے کوئی بھی ٹرمپ سے بات نہیں کر رہا. یہ دعویٰ کیا ہے امریکی CIA کے سابق سربراہ جان برینن نے. بہت قابل آدمی ہے، بہت تیز آدمی ہے، اس نے امریکہ کے لیے سرف بھی کیا ہے. وہ کہتا ہے جی مجھے ایران پہ زیادہ بھروسہ اعتبار ہے، ٹرمپ کے اوپر میں اعتبار نہیں کر سکتا. اب جس ٹرمپ کے اوپر اعتبار امریکہ کے اندر سابق CIA کا سربراہ نہیں کر پا رہا، اس پہ ایران کیسے ٹرسٹ کرے گا؟ یہ ہے امپورٹنٹ بات. دیکھیں فوجی تو مزید پہنچائے جا رہے ہیں، مڈل ایسٹ میں تیاریاں کی جا رہی ہیں اور اس کے اوپر اب ایرانیوں کے سٹیٹمنٹ بھی آنا شروع ہو گئے ہیں. اب اگلے مرحلے میں ایران کا جو جزیرہ ہے خارگ، جہاں سے ایران اپنا 90% تیل جو ہے اس کو ایکسپورٹ کرتا ہے، پوری دنیا میں بھیجتا ہے، اس کے اوپر امریکن قبضہ کرنے کا سوچ رہے ہیں. اگر امریکن نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا، اور یہ خلیجی ممالک نے اور مختلف سورسز نے امریکہ کو بتایا کہ اگر یہاں پہ آپ قبضہ کر لیتے ہیں تو اس اسٹریٹجی کے تحت ایران کو آپ مفلوج کر دیں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا امریکی فوجی یہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں وہ یہ کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ نہیں کر سکتے. ہر چیز ممکن ہوتی ہے، لیکن اس کی قیمت بہت بھاری ہوگی. جب وہ یہ کریں گے تو اس کے بعد وہ وہاں پہ سسٹین کر پائیں گے یا نہیں، یہ نہیں کہا جا سکتا. جزیرے پہ قبضہ کرنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. وہ ان کی جانیں چلی جائیں گی، ان کا نقصان ہو جائے گا مالی بہت زیادہ امریکنز کا. بالآخر وہ جزیرے پہ قبضہ کر لیں گے، لیکن کیا وہ اس قبضے کو برقرار رکھ پائیں گے؟ تو اس کا جواب ہے کہ یہ انتہائی مشکل ہے، کیونکہ ایران اپنے ہی جزیرے کے اوپر اتنے بم مارے گا، اتنے میزائل مارے گا کہ امریکنز کے لیے وہاں پہ رہنا اور ان میزائلوں کو انٹرسپٹ کرنا مشکل ہو جائے گا. وہاں ڈرون پہ ڈرون مارے گا ایران. اور ایران کے پاس مختلف سپلائی لائنز ہیں اور اس کے پاس اپنے بنائے ہوئے ہتھیار بھی ہیں. اور یہ دعویٰ ایران کے اندر سے کیا گیا کہ اگر چند مہینے اور بھی ہمیں لڑائی لڑنی پڑے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم یہ لڑائی لڑ لیں گے. اچھا، اس میں اسرائیل کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ رول ہم بھول نہیں سکتے، اس کو فراموش نہیں کر سکتے. اسرائیل نے اعلان کیا ہے کہ جنگ کے خاتمے کا فیصلہ اسرائیلی فوج کرے گی، اور اسرائیلی فوج جو ان کی قیادت ہے اسے اپنے اہداف حاصل کرنے کے لیے ابھی مزید چند ہفتے درکار ہیں. جنگ کے خاتمے کے مذاکرات کے باوجود، یہ اسرائیل کا سٹیٹمنٹ ہے آفیشل، کہ جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات کے باوجود ہمارے ایران اور لبنان پر منصوبے تبدیل نہیں ہوں گے. یہ ہے ناظرین معاملہ، سادہ سا اور سیدھی سی بات ہے کہ اسرائیل تو پیچھے نہیں ہٹے گا. اسرائیل کو تو بھی لڑائی لڑنی ہے، ان کو لڑائی لڑنے کی پرانی عادت ہے. اب امریکہ ان کے ساتھ لڑائی میں اتر گیا ہے، تو ڈونلڈ ٹرمپ کو چاہیے فیس سیونگ، اور اسرائیل کو چاہیے ایک ایسی آخری لڑائی جس میں اسرائیل مکمل طور پہ ایران کو کمزور کر دے
یا ختم کر دے. اب یہاں پہ ناظرین وال اسٹریٹ جرنل نے کچھ ایرانی مطالبات تحریر کیے ہیں. ان کا دعویٰ ہے جی کہ ایران کے مطالبات بڑے سخت ہیں اور ان مطالبات کی موجودگی میں بہت مشکل ہے کہ مذاکرات ہوں. بہرحال یہ ہم مطالبات دیکھ لیتے ہیں جو ایران کے. اس سے پہلے بھی میں آپ کو انہی مطالبات کے بارے میں بار بار بتا چکا ہوں. تو وہ کہتے ہیں جی کہ خلیج میں یا خلیجی ممالک میں قائم تمام امریکی اڈے ختم کیے جائیں، نمبر 1. نمبر 2 وہ یہ کہتے ہیں کہ ایران پر ہونے والے حملوں کے بدلے میں تاوان کی رقم ہمیں دی جائے. نمبر 3 وہ یہ کہتے ہیں کہ آبنائے ہرمز میں ایک نیا نظام جس کے تحت ایران کو ٹرانزٹ فیس جمع کرنے کی اجازت ہو وہ بھی دیا جائے. نمبر 4 اس بات کی ضمانت کہ جنگ دوبارہ نہیں ہوگی. نمبر 6 حزب اللہ پر اسرائیلی حملوں کا خاتمہ. نمبر 7 تمام پابندیوں کا مکمل خاتمہ. نمبر 8 بغیر کسی پابندی کے اپنا میزائل پروگرام برقرار رکھنے کا حق. اگر اس قسم کے مطالبات ایران کرے گا تو امریکہ کے لیے مجھے نہیں لگتا یہ قابل قبول ہے. اس لڑائی میں امریکہ اور اسرائیل کے راستے بند ہوتے چلے جا رہے ہیں. ایسا دکھائی دیتا ہے کہ ابھی مذاکرات کے بہانے کو ٹائم گین کیا جائے گا. دنیا کے اندر ایک تاثر قائم کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ ہم نے تو بڑی بات چیت کرنے کی کوشش کی، ہم نے تو مذاکرات کرنے کی بڑی کوشش کی، لیکن ایران مان نہیں رہا تو ہمارے پاس جنگ کے علاوہ راستہ کوئی نہیں ہے. اور پھر زیادہ ملکوں کو لے کر ہو سکتا ہے کہ ایران کے اوپر چڑھائی کی جائے. پھر پاکستان کے اوپر بھی بہت دباؤ ہوگا، بہت شدید دباؤ ہوگا. پاکستان کی جو حکومت ہے اس کی جو حمایت ہے وہ زیادہ تر خلیجی ممالک کے ساتھ دکھائی دے رہی ہے، امریکہ اور اسرائیل کے کیمپ میں دکھائی دے رہی ہے، جبکہ جو پاکستان کی عوام ہے اس کی حمایت واضح طور پہ ایران کے ساتھ دکھائی دے رہی ہے. بہرحال اس میں شہباز شریف صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ ہے. شہباز شریف صاحب نے بات کی ہے محمد بن سلمان سے. جو بات چیت ہوئی وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کہتے ہیں جی میں نے محمد بن سلمان سے بات کی ہے، خادمین حرمین شریفین کو عید کی مبارکباد دی ہے. میں نے سعودی عرب پر حالیہ حملوں کی پاکستان کی جانب سے شدید مذمت کی ہے. مشکل حالات میں سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کی یکجہتی اور حمایت کی توثیق کی ہے اور ان کو سراہا ہے. اور مملکت کے تحمل کو سراہتے ہوئے میں نے کشیدگی میں فوری کمی، دشمنیوں کے خاتمے، امت مسلمہ کے درمیان اتحاد کی فوری ضرورت پر زور دیا ہے. میں نے ولی عہد کو علاقائی امن اور استحکام کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں کے بارے میں بھی آگاہ کیا ہے. یعنی بتایا کہ جناب یہ معاملہ ہے. سعودی عرب کو بھی تو ٹینشن ہوگی نا کہ چل کیا رہا ہے، ہمیں بھی پتہ چلے، ہم اس کا ایک حصہ ہیں. اگر امریکہ سے ایک ٹویٹ آتی ہے اور شہباز شریف صاحب اس کو کر دیتے ہیں تو سعودی عرب کے اپنے سٹیکس ہیں، وہ جاننا تو چاہیں گے کہ کیا ہوا. تو اب شہباز شریف صاحب نے MBS سے بات کی ہے. ایرانی صدر نے باقاعدہ نام لے کر ترکی کے صدر کی تعریف کی ہے، کیونکہ ترکی کے صدر اسرائیل کے اوپر براہ راست گولہ باری کر رہے ہیں زبانی، اور وہ ساری چیزوں کے لیے ذمہ دار نیتن یاہو کو قرار دے رہے ہیں. اور بار بار ایسا کر رہے ہیں کہ دنیا کے 8 ارب لوگ بھگت رہے ہیں نیتن یاہو کی ہٹ تربی کو، اور وہ نیتن یاہو کو بزدل بھی قرار دے رہے ہیں لگاتار. یعنی جو ترک صدر اردگان ہے نا وہ سکور سیٹل کر رہے ہیں نیتن یاہو کے ساتھ کہ اس کو میں نے نہیں چھوڑنا. وہ ہر روز ایک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں نیتن یاہو کے خلاف. تو اس پہ جو ہے وہ ایرانی صدر نے سٹیٹمنٹ دیا کہ جنگجو صہیونی حکومت کی مذمت میں میرے بھائی رجب طیب اردگان صدر ترکیہ کا دو ٹوک اور پرعزم موقف قابل ستائش ہے. ہمارے دوست اور برادر ملک ترکیہ کی غیور قوم نے کئی سالوں سے امت مسلمہ کی امنگوں کے ساتھ یکجہتی میں ثابت قدمی سے اپنا کردار ادا کیا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے ہم یہ فخر کا راستہ مل کر طے کریں گے. تو اب یہ جناب ایرانی صدر جو ہے وہ ترکی کو شاباش دے رہے ہیں. پاکستانی وزیر اعظم نے کوئی بھی امداد ابھی تک ایران میں نہیں بھیجی. یعنی بہت سارے ممالک ایران کو مدد بھیج رہے ہیں، وہاں بہت تباہی ہوئی ہے، لوگ بہت بڑی حالت میں ہیں. پاکستان بھی بھیج سکتا تھا لیکن امریکہ اور اسرائیل کی ناراضگی کے ڈر سے پاکستان نے ایران کو کوئی مدد نہیں بھیجی. ہاں یہ ضرور ہے کہ شہباز شریف صاحب نے یہ حکم جاری کیا دوسری مرتبہ کہ خلیجی ممالک کو جو خوراک کی ترسیل ہے یا چیزیں جو ان کی ضرورت کی ہیں وہ تیز ترین کر دی جائے، اور جتنی زیادہ ہو سکتی ہیں خلیجی ممالک کے اندر کھانے پینے کی اور دیگر اشیاء بھجوائی جائیں، ان کی ترسیل تیز کی جائے. ہاں ایک چیز اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ UAE کے ایئرپورٹس کے اوپر پاکستانیوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، مجھے کچھ لوگ جو آئے وہاں سے انہوں نے بتایا جی کہ وہ مناسب نہیں ہے. انڈینز کو اور امریکنز کو پریورٹی دی جا رہی ہے اور پاکستانیوں کو وہ پریورٹی نہیں مل رہی، بلکہ پاکستانیوں کے ساتھ جو سلوک ہے وہ حد تک آمیز ہے بقول ان لوگوں کے جو وہاں سے آئے ہیں اور جو وہاں سے گزرے ہیں. ناظرین اب آ جائیں، ایک اور حملہ کیا ہے اسرائیل نے، اور یہ بڑی اہم خبر ہے. اسرائیل نے ایک ایسے مقام پہ حملہ کیا ہے، یہ بندر انزلی ہے، یہاں پہ اسرائیل نے حملہ کیا ہے. دیکھیں ایران کا رشیا کے ساتھ کوئی بارڈر نہیں ملتا، بیچ میں کچھ ممالک آ جاتے ہیں، یعنی زمین کے رستے کوئی سرحد ان کی نہیں ملتی. قزاقستان ترکمانستان ایک طرف آ جاتا ہے کیسپین سی کے، دوسری طرف جو ہے وہ آذربائیجان آ جاتا ہے، جارجیا آ جاتا ہے، آرمینیا آ جاتا ہے، نیچے ترکی ہے. تو ایران کی کوئی سرحد براہ راست رشیا کے ساتھ ملتی نہیں ہے. ہاں کیسپین سی ہے، یہ ایک لینڈ لاکڈ قسم کا سمندر کا ایریا ہے، اور میں یہاں پہ گیا ہوں، میں نے اس کو دیکھا بھی ہے. تو یہاں سے رشیا سے بحری جہازوں کے ذریعے سامان ایران میں آتا ہے.
یہ چھوٹا سا سمندر کا جو ایک حصہ ہے یہ ایران کو اور روس کو ملاتا ہے آپس میں، کیسپین سی. تو یہاں سے ایک تجارتی گزرگاہ ہے اور یہ تجارت ہوتی ہے اسی بندر انزلی پر، اسی بندرگاہ پر جہاں رشین ترسیل بہت زیادہ بڑھ گئی تھی حالیہ دنوں میں. تو وہاں اسرائیل نے اٹیک کیا اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس سپلائی لائن کو کاٹا جائے. اس پہ رشیا کو شدید تحفظات ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ رشیا اس کے بارے میں کس قسم کا رد عمل دیتا ہے. تو ایک تو خبر یہ ہو گئی کہ رشیا اور ایران کے بیچ میں جو ایک ترسیل کا رستہ ہے اس کو کاٹا جائے. اب دوسری خبر میں آپ کو دیتا ہوں کہ اسرائیل کا فوجی ساز و سامان کا ایک بڑا کنٹینر جو ہے وہ مصر کے ایک بندرگاہ کے اوپر اتر گیا. کیسے؟ یہ ذرا دیکھیں. یہ کنٹینر والا جہاز ہے اور یہ المناسا کی ایک رپورٹ ہے. وہ رپورٹ یہ بتا رہی ہے کہ کنٹینر والا جہاز MSC ڈینٹ یہ مصر میں لگنداز ہو گیا ہے، جس میں مبینہ طور پر اسرائیلی دفاعی کمپنیوں کے لیے تیار کردہ فوجی گریڈ کا سٹیل لدا ہوا ہے. یعنی اس سے وہ گولہ بارود بناتے ہیں اسرائیلی اپنے استعمال کے لیے. یہ جہاز دیگر مقامات پر احتجاج اور انکار کے بعد اب یہاں پہنچا ہے مصر میں. اچھا، اس سے پہلے یہ جو جہاز ہے جو اسرائیلی فوج کے زیر استعمال سٹیل لے کر آیا تھا بہت بڑی مقدار میں اسلحہ سازی کے لیے، یہ جہاز یونان، اسپین، اٹلی اور ترکی جیسے ممالک میں اس نے لنگر انداز ہونے کی کوشش کی، لیکن وہاں پہ جو مزدور ہیں، کام کرنے والے کارکن ہیں، ان سب نے احتجاج کیا تھا اور اس کی مخالفت کی تھی کہ ہم اسرائیل کے لیے اس کو نہیں اتاریں گے. تو پھر یہ جہاز وہاں پہ نہیں رک پایا. اب یہ جہاز پہنچ گیا مصر میں اور مصر میں اس جہاز کے سامان کو اتارنے کی اجازت دی گئی. اب اندازہ کریں کہ یورپی ممالک نے اجازت نہیں دی کہ ہم نہیں چاہتے کہ اسرائیل کے ہتھیار بنانے کے لیے ہم انہیں مواد فراہم کریں، لیکن مصر جو بالکل فلسطینیوں کے ساتھ ہے، اس کی ملک کی سرحد ساتھ ہے، قریب ہے بالکل، اور اسرائیل کے بھی بالکل ساتھ ہے، لیکن مصر نے اس کی اجازت دی ہے اور مصر نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، جہاز یہاں پہ لنگر انداز ہو جائے. ناظرین، اس ویلاگ کے آخر میں آپ کو ایک خبر دیتا ہوں اور یہ آئی ہے شمالی کوریا سے. کم جونگ ان انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا اپنی پارلیمنٹ کے اجلاس میں اور اس نے یہ کہا کہ ہمارا کام بالکل ٹھیک تھا، ہم امریکہ کی چکنی چبڑی باتوں میں نہیں آئے. اس نے کہا کہ موجودہ ایران امریکہ جنگ نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ شمالی کوریا نے امریکہ کے دباؤ اور میٹھے الفاظ کو مسترد کر دیا تھا اور اپنا ایٹمی اور میزائل پروگرام جاری رکھا تھا. وہ فیصلہ بالکل درست تھا. آج ہم محفوظ ہیں. یعنی شمالی کوریا کو بھی امریکہ نے بڑی کوشش کی تھی، وہ مذاکرات کرتے ہیں، بیٹھو باتیں کرتے ہیں، دھمکیاں بھی دیتا تھا، مذاکرات بھی کرتا تھا، میٹھی میٹھی باتیں بھی کرتا تھا. وہ نہیں مانے، انہوں نے اپنا ایٹم بم بنا لیا، وہ محفوظ ہو گیا ہمیشہ کے لیے. اب وہ کہتے ہیں جی ہمارا فیصلہ بالکل درست تھا. یہ ایران کے اوپر امریکہ کا اٹیک یہ بات ثابت کر رہا ہے. تو اب ایران کو بھی اپنا فیصلہ کرنا پڑے گا. پتہ نہیں وہ کیا کرتے ہیں آنے والے دنوں میں. بہرحال مذاکرات والی کہانی میں تو وہ نہیں پھنسے ابھی تک. ہمیں انتظار کرنا پڑے گا 24-48 گھنٹے مزید، کیونکہ جمعے والے دن تک یہ ڈیڈ لائن ختم ہو جائے گی. تو دیکھتے ہیں کہ جمعے کے بعد ایک بڑا حملہ شروع ہوتا ہے یا ڈونلڈ ٹرمپ مزید ٹائم گین کرنے کی کوشش کرتا ہے. اب تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.